बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 27 मार्च और बुध का दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा उस पर अभी तक कोई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह लाएमल तो नहीं मुरतब कर सकी, लेकिन उस ख़त के असरात नज़र आना शुरू हो चुके हैं और लाहौर और रावलपिंडी में बड़े अहम फैसले हुए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर 3 बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं और इस एक मुलाकात में कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, वो आपसे कुछ शेयर करेंगे। और अगले 48 घंटों के अंदर 2 बड़े अहम फैसले होने हैं, 2 बड़ी अहम मीटिंग्स होनी है। वो क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ आपको ये हम बताएंगे कि इस सारे मामले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जो अहलकार या जो अफसर हैंडल कर रहा था, इस तमाम तर जो मुबैना तौर के ऊपर जो जजों को धमकियां दी जा रही थी, या जो सारा कुछ मामला था और जजों को मजबूर किया जा रहा था कि वो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद के दफ्तर में जाकर मुलाकात करें और अदालती मामला वहाँ पे तय किए जाएं, वो जो मिडल मैन था, जो एहलकार, वो कौन था, वो उसका तस्करा जो कुछ करेंगे कि उसकी कुछ डिटेल जो वो सामने आई हैं। ये आज की कुछ अहम चीज़ें होंगी। सबसे पहले ये कि पिछले 24 घंटों के दौरान हुआ क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा, लेकिन उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ये मामला जाए या ना जाए, लेकिन एटलीस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो आज खुद नोटिस लेकर इस मामले के ऊपर एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बना सकते हैं। लेकिन आज तमाम दिन मुख्तलिफ ख़बरें चलती रहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शाम के वक्त जो है कि ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट इजलास बुलाने का फ़ैसला किया गया, और वो इजलास भी कोई नतीजा खेज़ साबित नहीं हुआ, वो ख़त्म हुआ। और फिर रात के ये खबर आई कि अब कल दोबारा जो है फुल कोर्ट इजलास होगा, और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब से मुलाकात करेंगे। ये भी कल की बात है। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या हुआ, जिसके नतीजे में अभी तक जो है कि कुछ डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है। और इसमें जैसे ही कल आपको याद होगा कि कल सुबह जब साइफर केस की समाअत थी, तो उस वक्त चीफ जस्टिस जो है कि वो चले गए थे। उन्होंने कहा था कि इसकी समाअत अब कल होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें फौरी तौर के ऊपर तलब किया है। उससे पहले ये जो जजेस थे, ये ख़त जो लिखा था उन्होंने भेज दिया था। तो ये ग़ालिबन जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास पहुंच गया, तो उन्होंने जब उसके सारे कंटेंट देखे, तो फिर फौरी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को उन्होंने तलब किया। अब ये इतलात भी हैं, अभी तक इनकी तस्दीक या तरदीद नहीं हुई, कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तलब किया और जब ये मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अहलिया जो हैं कि वो भी तशरीफ़ फरमा थी। ये इतलात भी हैं, और उसमें गालिब इम्कान यही है, और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल हैं वो भी ये कहते हैं कि उसके अंदर ये जो सारे इंतज़ामी मामला थे वो डिस्कस हुए हैं। शाम तक तवक्को ये की जा रही थी, जिन्होंने ख़त भेजा था, ख़त लिखा था, कि शायद इसके ऊपर कुछ एक्शन होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई चीज़ सामने नहीं आई। उसके बाद फिर शाम को ये जो है कि अदालती हलकों की जानिब से ही इस ख़त को जो है कि वो लीक किया गया, और फिर जब इसके मंदरजात सामने आए, उसके बाद जो है कि आज सुबह एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है। उस सुबह अहम मीटिंग के हवाले से आप ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि गुज़श्ता रोज़ ये इतलात थी कि आज फेडरल कैबिनेट की मीटिंग है, लेकिन जब ये हाई कोर्ट के जजेस का ख़त का मामला सामने आया, तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये इतला आई कि जी कैबिनेट मीटिंग जो है मुलतवी कर दी गई है। और प्राइम मिनिस्टर जो है कि वो कुछ नागुज़ीर वजूहात उनकी मसरूफियात हैं, जिसकी वजह से ये मुलतवी की गई है। लेकिन बाद में फिर ये इतला आई कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अहम मीटिंग होगी, और वो फिर आज सुबह एक मीटिंग हुई, जिसमें सूबाई वज़राए आला जो है कि वो भी जो है कि वो इंटरनेट के ऊपर लिंक के ऊपर मौजूद थे, और ऑनलाइन मीटिंग के अंदर वो मौजूद थे। जबकि इस मीटिंग के अंदर बाज़ अहम वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ़ और इंटेलिजेंस के आला हुकाम जो है वो भी शरीक थे। फिर ये भी इतला आई कि इस मीटिंग से हट कर भी प्राइम मिनिस्टर की, आर्मी चीफ़ की और आला हुकाम की जो इंटेलिजेंस हैं उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद फिर ये इतलात आई कि वज़ीर क़ानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़, वो और अटारनी जनरल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से आलमोस्ट ये कह लें 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद ये इतला आई कि जी अब फुल कोर्ट इजलास बुलाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि वो ऑलरेडी चल रही थी, और उनके बाद जो है कि ये इजलास बुलाने की आई। फिर इजलास ये तकरीबन 2 घंटे 12 मिनट जारी रहा। उसके बाद तवक्को की जा रही थी कि लामिया आएगा, लेकिन फिर ये इतलात आई कि नहीं जी आज नहीं, ये कल मज़ीद जारी रहेगा। और फिर हुकूमती हलकों की जानिब से भी ये इतला आई कि
پرائم منسٹر شہباز شریف کل چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کریں گے اور اس میں بھی یہ تمام معاملہ جو ہے زیر بحث آئے گا. تو ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ آج جو فل کورٹ اجلاس ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اس کے اندر 3-4 چیزیں بڑی واضح طور کے اوپر سامنے آئی ہیں. تمام ججز نے بڑی خوشگوار ماحول کے اندر اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا. اس میں بعض جج صاحبان کی جانب سے بڑے سخت ریمارکس بھی دیے گئے کہ جس انداز کے اندر ISI یا انٹیلیجنس ایجنسیز یا حکومت انتظامیہ جو ہے کہ عدالتی امور میں مداخلت کرتی ہے، ماضی کے بعض حوالے جو ہیں کہ ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، کیونکہ تمام جج صاحبان جو ہیں کہ ہائی کورٹس کے اندر ہی سرو کر کے آتے ہیں، سپریم کورٹ تک جو آتے ہیں تو ان کو بہت سی چیزوں کا خود بھی اندازہ ہے. اور خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے ہیں، اور ابھی اس خط کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے دور کا حوالہ بھی دیا ہے، جو اس سے پہلے جسٹس عامر فاروق صاحب کو خط لکھے گئے تھے. تو ابھی 2-3 چیزیں اس میں ہوئی ہیں. بعض جج صاحبان کی رائے تھی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے اور وہاں پہ ہی فل کورٹ اجلاس بلا کے اس کو وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کیا جائے، کہ اگر سپریم کورٹ ڈائریکٹ اس کے اندر آتی ہے تو کہیں یہ ہائی کورٹ کے امور کے اندر مداخلت نہ تصور کیا جائے. لیکن ہائی کورٹ میں آلریڈی یہ ججز خط لکھ چکے تھے، لیکن وہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا. یہ 12 فروری کو خط لکھا گیا تھا، اور اسی 12 فروری کے خط کے اندر ہی بہت سی ایسی اہم چیزیں ہیں جو ہم آپ سے جب شیئر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کون اہلکار تھے جو ان تمام ججز صاحبان کو دھمکیاں دیتے تھے یا مڈل مین کا کردار ادا کر رہے تھے. تو وہ اس کے اندر بھی آپ کو ذکر ملے گا. تو وہ لیکن نہیں ہوا، تو اس لیے یہاں تک معاملہ پہنچا. پھر ایک رائے یہ تھی کہ از خود نوٹس 184(3) کے تحت لے کے فل کورٹ بنا دی جائے اور اس کے اندر سماعت کی جائے، تمام چیزیں اس کے سامنے لائی جائیں، اور پھر جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ایک خیال تھا کہ اس میں عدالتی کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے. اور ایک اس میں رائے یہ بھی سامنے آئی کہ کیونکہ اس کے اندر جو تمام ریفرنس دیے گئے ہیں، تمام حوالہ جات دیے گئے ہیں، تو اس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اور شاید وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں بھی آتی ہیں، اور جو ہائی کورٹ کے اپنے جو رولز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے. تو اس لیے یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا کیس بھی بنتا ہے، اس کو وہاں بھی بھیجا جا سکتا ہے. لیکن ابھی کوئی چیزیں طے نہیں ہوئی ہیں. ابھی دیکھنا ہوگا کہ کل جب پرائم منسٹر ملاقات کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اب دوسری طرف جو اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی اگرچہ کوئی پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کوئی سٹیپس نہیں ہوئے ماسوائے اس کے کہ سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ اجلاس ہوا، لیکن اس کے بھی فیصلے ڈیسیژنس کیا ہے، کیا نہیں ہے، آئندہ کیا ہونا ہے، اس کے اوپر ابھی تک خاموشی ہے. لیکن آپ کو لاہور اور راولپنڈی میں اس کے اثرات اس انداز میں نظر آئیں گے کہ راولپنڈی میں 9 مئی کے جو کیسز تھے اس میں جو آخری 19 قیدی تھے جو پکڑے ہوئے تھے جیل میں تھے، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی تھی، ان کی بھی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. اور ان کے جو ہے کہ اب راولپنڈی ڈویژن میں جو ٹوٹل اب تک جو ہے کہ 9 مئی کے بعد جو 549 ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور اب کوئی بھی جو ہے کہ وہ زیر حراست نہیں رہا. ابھی صرف فوجی ٹرائل 3 مقدمات ہیں، 3 فوجی عدالتیں ہیں جہاں پہ پنڈی کی، جہاں پہ کوئی فوجی ٹرائل 12 ملزمان کے ہوئے ہیں. ان میں کچھ جو ہے کہ پنڈی کے ہیں، کچھ ایبٹ آباد کے کیس کے ہیں. تو اس اعتبار سے ایک تو یہاں پہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے. دوسرا آپ کو لاہور میں بڑا جو اثر اس کا ریلیف ہے وہ آپ دیکھیں کہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن سوشل ایکٹیوسٹ تھیں. پچھلے 10 مہینے سے مسلسل ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتاری، دوسرے میں ہوتی ہے، تیسرے ایک میں ہوتی ہے، اگلے ایک نیا مقدمہ تیار کیا جاتا ہے. تو اب جو ان کا آخری مقدمہ تھا اس میں بھی ان کی ضمانت ہوئی ہے. تو آج تو ان کے ضمانتی میں چل کے جمع نہیں ہو سکے، تو اب کل ہوں گے. تو ابھی کل اندازہ ہوگا کہ کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا ایک کسی نئے مقدمے کے اندر ان کو اریسٹ کیا جائے گا. لیکن ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی بھی آج جو ہے کہ وہ ضمانت ہوگی، ورنہ آگے تاریخ پہ تاریخ اور پیشی پہ پیشی ڈالی جا رہی تھی. پھر اڈیالہ جیل کے اندر پرویز الہی صاحب جو ہے کہ وہ زخمی ہوئے بڑے کئی دنوں سے، لیکن کوئی ان کی خیر خبر نہیں تھی. ابھی آج جو ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے کہ وہ پیمز ہاسپٹل شفٹ کیے گئے، وہاں پہ ان کے ٹیسٹ ہوئے، اور پھر وہاں پہ یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ان کی جو ربس ہیں، پسلیاں ہیں، ان کے اوپر چوٹ لگی ہے. ان کے سینے کے بیک سائڈ کے اوپر جو ہے کہ نیل کے نشانات بھی ہیں. اسی طرح لیفٹ سائڈ میں ان کی پیشانی، ماتھا اور آنکھ کے اوپر جو ہے کہ وہ خراشیں اور چوٹ کے نشان ہیں. گھٹنا جو ہے ان کا، اس کے اوپر جو ہے کہ چوٹ کے نشان ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں، اور ان کو پیمز کے آفیسر وارڈ کے اندر جو ہے ایڈمٹ کیا گیا، اور وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ اور علاج کیا جائے گا. یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ آپ کو اسی ججز کے فیصلے کے اثرات کے تناظر کے اندر دیکھا جائے گا. ابھی جو معاملہ ایک اور سب سے اہم معاملہ جو ہے کہ وہ اصل کردار کون تھا. اگر آپ اس میں یہ دیکھیں
کہ جو 12 فروری 2024 کو خط لکھا گیا اور یہ طارق محمود جہانگیری، بابر ستار، اعجاز اسحاق، ارباب طاہر اور سمن رفت کی جانب سے یہ لکھا گیا تھا خط، اور یہ بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا تھا۔ اور اس میں اس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اسلام آباد کی، ضلع کچہری میں جو عدالتیں ہیں، وہاں پر ایک ISI کا انسپیکٹر رینک کا بندہ وہ جو ہے کہ ججوں کے اوپر دباؤ ڈالتا تھا، ججوں سے میٹنگز کرتا تھا اور ججوں کو دھمکیاں دیتا تھا، یا ججوں کو کہا جاتا تھا کہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے دفتر چلیں، وہاں پر یہ میٹنگز ہو کے تو پھر وہاں پہ جو فیصلے کروائے جاتے تھے یا جو فیصلے کروانا مقصود ہوتے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ ان کو ہدایات دی جاتی تھی عدالتی امور سے متعلق۔ تو یہ اس خط کے اندر اظہار کیا گیا۔ پھر اسی خط کے اندر جس کا ابھی سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی خط لکھا گیا، اس میں اس جج کا تذکرہ کہ جس جج نے تمام چیزیں بتائی تھیں کہ ججوں کے گھروں پہ کریکر مارے جا رہے ہیں، کیا کیا جا رہا ہے، جو شکایت کنندہ تھے جنہوں نے انفارم کیا، انسپیکشن جج تھے، ان کی ڈیوٹی بھی یہی تھی، لیکن ان کو جو ہے OSD بنا دیا گیا اور پھر پنجاب ٹرانسفر کر دیا گیا، لیکن جن کے بارے میں شکایت کی گئی تھی ان کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو اسی طرح سے اور بڑی چیزیں جو ساری ڈیٹیل کے اندر آپ اگر ان خط میں ہم اس پہ ایک تفصیل سے بھی ایک بات چیت کریں گے، لیکن ابھی اصل مسئلہ جو ہے کہ وہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کیا ہوگا۔ 48 گھنٹوں کے اندر ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر جب چیف جسٹس قاضی فائز سے ملاقات کریں گے تو وہ انتظامیہ کے سربراہ ہیں اس وقت، اگرچہ وہ فارم 47 کے تحت ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آن پیپر جو ہے کہ اس وقت وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ ملیں گے۔ وہ ایگزیکٹو کیا کر سکتی ہے سارے معاملے کے اندر، یا ان کی کیا ریزرویشنز ہیں، کیا تحفظات ہیں، وہ بیان کریں گے۔ پھر ابھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہے کہ آج جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو سیکیورٹی ایجنسیز یا آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہوگی تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ معاملات اس پہ ڈسکس ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا نقطہ نظر دیا ہوگا۔ تو وہ کوئی ایسا بظاہر لائے عمل جو ہے کہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت کے اندر بھی احساس ہے کہ کچھ چیزوں کو ابھی نارملائز کیا جائے، ان کو کول ڈاؤن کیا جائے، اور ابھی دو امکانات زیادہ تر ہو سکتے ہیں کہ اس میں کوئی عدالتی کمیشن، حکومت کی کوشش ہی ہوگی کوئی ایسا عدالتی کمیشن کو 3 رکنی یا اس قسم کا بنایا جائے جس میں ان کے خیال کے مطابق ان کے ہم خیال ججز اگر ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کہ ریلیف کا راستہ یا درمیانی راستہ نکال سکیں۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے کہ بار کونسلز کا جو کردار ہے وہ بڑا مشکوک سامنے نظر آیا ہے۔ کچھ بار نے بڑی تگڑے بیانات دیے ہیں، لیکن سپریم کورٹ بار کا یا پنجاب بار کا اور اس طرح پاکستان بار کونسل نے کمال ہی کر دیا کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو اپنا ہنگامی اجلاس بلایا وہ 5 اپریل کو بلایا ہے، کہ آج جب کیا تاریخ ہو رہی ہے 27، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 دن کے بعد ہنگامی اجلاس اور اس قسم کی سچویشن پر۔ اسی طرح سے پنجاب بار کونسل نے اپنا 30 مارچ کو اجلاس بلایا۔ تو جس انداز کے اندر ماضی میں آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جنرل پرویز مشرف نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد بھی ابتدائی دنوں میں تقسیم تھی، لیگل کمیونٹی بھی، میڈیا بھی، سیاسی جماعتیں بھی، بہت سے لوگوں کا خیال تھا جنرل مشرف نے ٹھیک کیا ہے، جیسے ابھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جناب یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے ججز کے خط کی، یا اس کو سیاست سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اندازہ کہ نہیں، کہ جنرل مشرف نے افتخار چودھری کے ساتھ غلط کیا، وکلا نے لیڈ کیا، اور پھر باقی جماعتوں کو اور سول سوسائٹی کو میدان میں آنا پڑا۔ تو اس وقت بھی اگرچہ واضح تقسیم نظر آ رہی ہے، لیکن یہ واضح تقسیم زیادہ عرصہ شاید نہیں رہے گی۔ سب سے زیادہ اہم جو معاملہ ہے کہ وہ کل فل کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ فل کورٹ کے اندر 14 ججز ہیں، اور اس میں سے ایٹ لیسٹ 7-8 ججز تو ایسے ہیں کہ جو عدلیہ کی آزادی اور اس قسم کی سچویشن کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کل سب سے اہم چیز جو ہوگی اگلے 48 گھنٹے کے اندر وہ کہ فل کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میکینزم کیا بنایا جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اگلے آنے والے ہفتے 10 دن 15 دن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو لیٹس سی، کل تک دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔